بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चौथा सेशन है मॉड्यूल 8 का, जिसमें हम उस्मानिया खिलाफत को डिस्कस कर रहे हैं। उस्मानिया खिलाफत 1299 में शुरू हुई और फिर 1923 में एंड हुई, जबकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बिल्कुल आप समझिए कि पिछली सदी में। तो हम लोगों ने तकरीबन 4 सेशंस कर लिए हैं, जिसके अंदर शुरू से अर्तुगरुल और उस्मान और उनसे स्टडी करते करते हमने काफ़ी सुल्तान और खलीफा जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो हैं उनमें से कुछ मज़ीद डिस्कस करेंगे, जिनमें महमद 3, अहमद, उस्मान, मुस्तफ़ा, मुराद, इब्राहिम, एक महमद 4, सुलेमान, अहमद, मुस्तफ़ा। तो इन लोगों के नाम असल में रिपीट होते रहते थे, तो इस वजह से इनको 1 2 3 से याद रखना पड़ता है। बाज़ औक़ात थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन चूंकि सीक्वेंशली अगर आप याद रखें तो फिर ये याद हो जाते हैं। लास्ट सेशन में हमने मुराद 1 और बायजीद 1 और महमद 2 को डिस्कस किया था, जिसमें सुलेमान के का भी हमने जिक्र किया था, जिसके अंदर महमद 2 ने तो कुस्तुनतुनिया फतेह किया था, मोहम्मद बिन फातिह, और उसके बाद फिर हमने सुलेमान द ग्रेट और सुलेमान द कॉन्करर को भी डिस्कस किया था। सुलेमान द मैग्निफिसेंट, सुलेमान द मैग्निफिसेंट, जिसके दौर को हम ये भी कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था उस्मानिया खिलाफत का। हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते चले आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री की जो एम्पायर्स हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एम्पायर जो है वो ऑटोमन एम्पायर है, तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं। खिलाफत उस्मानिया 1299 से 1923 624 ईयर्स तक चली। इसमें अप्स एंड डाउन्स आए, शुरू में काफ़ी तेज़ी से तरक्कियाँ शुरू हुई, फतूहात हुई, फिर बीच में सिविल वॉर्स हुई, फिर ऐसा लगा कि दोबारा से रिवाइवल हो रहा है, फिर डाउन हुई, और इस तरह से चीज़ें चलती रहीं, और फाइनली 1923 में इसका एंड हो गया। तो इन नक्शे के बगैर आपको तारीख याद रखना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग नक्शों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते रहें। जब मैं ये देखेंगे उस्मानिया खिलाफत का जो दौर है, जो 16-17 सेंचुरी में तकरीबन मेडिटरेनियन सी के इर्द गिर्द हर जगह उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। और फिर ये आपको डेट्स के साथ मैप है, जिसके अंदर पता चलेगा कि किस डेट से किस डेट तक कहाँ कहाँ हुकूमत थी उस्मानिया खिलाफत की। और फिर ये मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, जिसके अंदर तो ये तस्वीरें रियल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल लोगों ने अपने तरफ से अंदाज़ा लगा के कि किसकी पर्सनालिटी किस तरह थी, तो उस लिहाज से तस्वीरें बना के दी हैं। लेकिन आपको एक सीक्वेंस नज़र आ जाएगा कि सुलेमान शाह के बाद अर्तुगरुल, और फिर किस तरह से चीज़ें चली सारी। तो हम इन लोगों को एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। आज जो है हम शुरू करेंगे, ये देखिए उस्मानिया खिलाफत यहाँ से शुरू हुई है। तुर्की के एक छोटा सा इलाका है यहाँ पे, बिल्कुल इस्तांबुल के करीब। यहाँ से 1300 में 1299 में शुरू हुई, और फिर ये पूरे मेडिटेरेनियन सी के अराउंड इंक्लूडिंग मक्का, मदीना, इजिप्ट एंड ऑल दैट पे छा गई थी। आज हम स्टडी शुरू करते हैं महमद 3। अच्छा, महमद जो है ये तुर्की में मोहम्मद ही को कहते हैं, तो इनके थोड़ा सा नामों में याद रखिएगा, इनके महमूद भी आते हैं। महमूद में सिर्फ शायद यू का फर्क आता है इंग्लिश में अगर लिखें, लेकिन एक्चुअली वो दो डिफरेंट नाम है, मोहम्मद और महमद।
تو وہ جو محمد بن فاتح تھا وہ محمد تھا جس کو ہم نے ابھی محمد کے نام سے موسوم کیا تھا، لیکن آج جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہ سن آف مراد تھری کا بیٹا محمد تھری ہے، کیونکہ یہ تھرڈ محمد ہے جو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے ان میں آیا ہے۔ یہ 1595 میں آیا اور 1603 تک اس نے حکومت کی، 8 سال۔ اس کے بعد پھر ہم نے آج جو ہم اسٹڈی شروع کریں گے وہ ہے احمد ون۔ احمد ون جو ہے وہ محمد تھری کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے تقریباً 14 سال حکومت کی، اور یہ سے اتفاق سے تھا بھی صرف 14 سال کا۔ تو اس نے شروع میں تو اپنی اسٹرینتھ دکھائی، اور اس نے اس طرح سے شو کیا کہ جیسے بہت ہی بہترین خلیفہ آنے والا ہے، اور وہ جتنے پرابلمس شروع ہو چکے تھے تھوڑے تھوڑے وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس نے جو ایک بہت ہی زیادہ بڑا کام کیا جس سے لوگوں کو اس کی ڈومیننس کا اندازہ ہوا کہ بہت سے ایسے جیسے یورپ میں جو ٹیریٹوریز قبضہ کر لیتے تھے عثمانیہ خلافت والے یا دوسری جگہوں پہ، تو کبھی کبھار وہ جس میں جانیسریز کی لیڈرز بھی شامل ہوتے تھے، آرمی کے لیڈرز، کہ وہ مزید پیسہ منگواتے تھے کہ ہمیں یہاں اپنے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے لیے یا چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے۔ تو جو ہے بعض لوگ غلط طریقے سے بھی منگاتے تھے، اور اگر سلطان یا خلیفہ جو ہے اس کو صحیح معنوں میں وہاں کی خبریں نہیں ہیں تو پھر وہ اس میں آ جاتا تھا کہ اگر ہم پیسہ نہیں بھیجیں گے تو شاید ہماری ادھر سے بائزنٹینین امپائر جو ہے مزید حملہ کر کے ہمیں قبضہ کر لے گی، تو ان کو صحیح پکچر نظر نہیں آتی تھی۔ اس سلسلے میں جب احمد ون آیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ لوگ زبردستی، یعنی کہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن مزید پیسے مانگ رہے ہیں، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یا تو اپنے سروں کی حفاظت کر لو، یعنی تمہیں قتل کر دیا جائے گا اگر تم نے صحیح سے حکومت نہیں کی وہاں، اور مزید پیسہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اٹس کائنڈ آف جسچر کہ بھائی وہ ایک آئرن ہینڈ سے لوگوں کو ڈیل کرنے والا تھا۔ اچھا یہ بھی آپ لوگوں نے یاد ہوگا جب ہم نے سلیمان دا گریٹ اور سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس زمانے میں جب اس کی حریم سلطان سے عشق اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس نے کائنڈ آف بہت زیادہ خصوصاً اپنے آخر کی حکومت میں، یعنی کہ جب آخری سال تھے تو زیادہ تر اس کی بیوی کے پاس حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، تو ایک لحاظ سے عورتوں کے پاس پاور شفٹ ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد سے پھر زیادہ تر یہی رہا کہ کسی کی والدہ یا کسی کی وائف، زیادہ تر والدہ، کیونکہ بیٹا چھوٹا ہوتا تھا اور ان کے یہاں بہت جلدی 12 سال 13 سال، بلکہ ایک ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ 7 سال میں ہی خلیفہ بن گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ احمد کی جو یعنی کہ گرینڈ مدر تھیں، محمد تھریز کی جو ماں تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی، اور وہ ہی چونکہ احمد ابھی صرف 14 سال کا تھا تو انہوں نے اس کی حکومت میں اس کی مدد کرنی شروع کی، اور زیادہ تر ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ احمد کے وہی کرتی تھیں۔ اچھا، اس زمانے میں آٹومن جو ہے وہ ہنگری کی طرف انویٹ کر رہے تھے اور پروگرس کر رہے تھے، تو احمد نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو اس نے ایک کام جو شروع ہو چکا تھا کہ خلفاء جو ہے اپنے اپنے بھائیوں کو مروا دیتے تھے، یا باپ جو ہے وہ اپنے صرف ایک بیٹے کو نامینیٹ کرتا تھا اور باقی بیٹوں کو مروا دیتا تھا تاکہ کوئی کیاس نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو۔ اور اس زمانے میں جو ریلیجس لیڈرز تھے ان لوگوں کو جب پوری پکچر پتہ چلتی تھی تو بعض ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ مفتی اعظم جو تھے وہ اس چیز کا فتویٰ دے دیتے تھے کہ اٹس اوکے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ بہت سارے قتل اس میں ہو سکتے ہیں اور بہت تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بعض مواقعوں پہ اجازت دے دی تھی۔ تو احمد نے آ کے یہ چیز ختم کی، اس نے یہ پریکٹس کو ختم کر کے، بلکہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر 2 3 دفعہ ایسا ہوا کہ پھر بھائی بھی خلافت میں آئے، لیکن یہ چیز پہلے تو یہ ہوتی تھی کہ ان کو مروا دیا جاتا تھا، اب یہ تھا کہ چونکہ فتنہ نہ ہو تو انہوں نے کہا مروانا تو بہت بڑا ایکٹ ہے تو ہم ان کو جیلوں میں رکھ دیں گے، یعنی امپریزن کر دیں گے، لیکن محل میں ہی، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل کرمنلز کی طرح جیلوں میں ہوں گے، لیکن ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا، کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا، صرف وہ نظر بند رہیں گے۔ تو اچھا، اب احمد کو چونکہ یورپ میں کچھ حصے اب آہستہ آہستہ کھونا شروع ہو گئے تھے، تو اس نے جو ہے بازنٹینین سے کچھ معاہدے شروع کیے۔ ابھی تک تو بہت اگریسو معاملات چل رہے تھے کہ
استنبول کی فتح کے بعد سے، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سے یہ لوگ یورپ میں آلریڈی انٹر ہو چکے تھے، لیکن اب مزید بڑھ رہے تھے. انہوں نے جو ہے وہ اٹلی تک پہنچ گئے تھے، اوپر جو ہے ان کی پولینڈ سے بھی ابھی جنگ ہوگی. تو یورپ کے زیادہ تر حصوں کے اوپر اب ان کا یا تو قبضہ تھا یا وہ تھریٹ میں تھے کہ وہ کسی وقت بھی عثمانیہ خلافت اس کے اوپر آ سکتا ہے. تو اس نے 14 سال حکومت کی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی مصطفیٰ ون بیکیم دا کیلف. ٹھیک ہے. اچھا، تو اور یہ بہت عرصے سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ بھائی خلیفہ بنے، لیکن احمد نے اس رول کو چینج کر کے آ گیا تھا. اچھا، اب مصطفیٰ چونکہ قید میں تھا تو اب اس کو گورنمنٹ افیئرز وغیرہ چلانا اتنا اچھے نہیں آتے تھے، اور چونکہ وہ پریزن میں تھا تو احمد جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے جب اس کو نامنیٹ کر دیا تو اس کے جو بھتیجے تھے اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اس بات کو، اور انہوں نے اس کو معزول کر کے، یعنی کہ اس کو اتار کے عثمان کو دے دیا. عثمان جو وہ اس کا بیٹا تھا احمد کا، اور وہ بھی 14 سال کا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان جو ہے وہ اس نے کس طرح سے حکومت کی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس نے جب ان کو اتارا تھا تو عثمان آ گیا تھا، لیکن پھر اس کو نظر بند کر دیا گیا تھا، یعنی کس کو، اس کو، مصطفیٰ کو. ٹھیک ہے. تو عثمان دوم اب آیا. یہ بہت کنٹروورشل تھا آلریڈی، اور اس کو جو ہے ایران کے ساتھ بھی، اب آپ کو دیکھیں اوپر جو ہے وہ بائزنٹینین امپائر یعنی رومن امپائر سے لڑائیاں ہیں، یورپ میں ہم گھسے ہوئے ہیں. سائڈ ایسٹ کی سائڈ پہ اسے جو ہے ایران سے لڑائیاں تھیں. ایران شروع سے کوئی نہ کوئی رفٹ تھی وہاں پہ. جب بھی تھوڑی سی طاقت ایران کے اپنے اندر آ جاتی تھی تو وہ لوگ اپنی اپنی حکومت ڈکلیئر کر دیتے تھے. تو اس وقت جو ہے اب ان لوگوں کو یا تو جنگ میں جانا پڑتا تھا یا پھر معاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اس کو یہ جنگ میں اس وقت مصروف تھے ایران کے ساتھ. اور یہ جو ہے ویسے تو بہت یعنی کہ انٹیلیجنٹ آدمی تھا عثمان ٹو، لیکن یہ کہ اس کو جانیسریز کی کچھ بغاوتیں ہو چکی تھیں تو یہ اپنے ٹروپس کے اوپر اس کو بہت شک رہتا تھا، اور اس کو وہ یہی چاہتا تھا کہ جانیسری کارپس کے اوپر جو ہے پورا کنٹرول رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے خلاف، ان کے خلاف پلاٹنگ کریں. اور جو ہمیں پتا ہے کہ اس کی یہ سوچ صحیح تھی، کیونکہ پھر ایک موقع پہ نہیں بلکہ بہت سے مواقع پہ جانیسریز نے جو ہے بغاوتیں کی تھیں. اس نے کچھ اور کام کیا. اب یہ جانیسریز کیا تھے کہ چونکہ اب آہستہ آہستہ یہ اتنے زیادہ کامن ہو گئے تھے اور بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے تھے، تو فوج میں بھی تھے، پھر ان کی کچھ جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، یہ معاشرے میں گھوم پھر سکتے تھے کہ ان کو ہر قسم کی مراعات حاصل تھیں. تو یہ سوشلائز کرتے تھے. تو اس سوشلائز کی ان کی جو بیسٹ جگہ ہوتی تھی وہ کافی شاپس ہوتی تھی. تو عثمان نے تمام کافی شاپس کو بند کر دیا. اب جب کافی شاپ کا بدن کیا، آپ ظاہر ہے اپنا کام کرنے کے بعد، فوج سے لڑائی کے بعد واپس آنے کے بعد یہ لوگ اپنا سوشلائز کرتے تھے، گیدرنگ کرتے تھے. تو یہ جانیسریز کے اندر پھر عثمان کے خلاف ایک جذبہ مزید آگے بڑھا کہ یہ ہمارے زندگیوں میں گھسنا چاہ رہا ہے. اور پھر جانیسریز نے کیا کیا کہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے انہوں نے ریوولٹ کیا اس کے خلاف، کیونکہ اس زمانے تک یہ پورے تقریباً 200 سال تک ہم دیکھیں گے، بلکہ تھوڑا اور زیادہ، کہ جانیسریز ہی کی حکومت تھی، کیونکہ فوجی لحاظ سے وہ بارڈرز پہ رہتے تھے، اور جب بھی وہ چاہتے تھے سیاسی لحاظ سے وہ اندر آ کے بغاوتیں کر دیتے تھے یا کروا دیتے تھے. تو انہوں نے ٹارچر کیا، اسے امپریزن کیا، اور پھر اس کو قتل کر دیا جانیسریز نے عثمان. اب جو مصطفیٰ جو پہلے آیا تھا کچھ دنوں کے لیے، اس کو پھر دوبارہ سے یہ لوگ لے آئے تھے. اب یہ مصطفیٰ جو ہے عثمان کے بعد دوبارہ آ گیا. اب مصطفیٰ نے جو پہلے 1 سال حکومت کی تھی، پھر اس نے 4 سال حکومت کی. اچھا، اور اس وقت تک جو ہے ایران سے اب دوبارہ سے جنگ شروع ہو چکی تھی، بیچ میں تھوڑی سی کم ہوئی تھی. اور اسی دور میں مسلمانوں نے یا آٹومنز نے بیسیکلی بغداد اور بصرہ کا جو قبضہ تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب جو ظاہر ہے ایک زمانے میں بغداد جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک کیپٹل ہوتا تھا، پھر اس سے موو کر کے استنبول کر دیا گیا تھا، قسطنطنیہ جب انہوں نے فتح کیا. لیکن بہرحال اس بس بغداد اور بصرہ کی بہت بڑی اہمیت تھی، تو اب اس میں بھی جو ہے ان کے ہاتھ سے چلا گیا. سینٹرل گورنمنٹ بہت ویک ہو چکی تھی، لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، کوئی رول آف لا نہیں تھا، بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں، سول وارز کے خطرے تھے، معاشرے کے اندر برائیاں مزید جنم لے رہی تھیں. تو پھر یہ مراد فور جو ہے پھر اس نے کو کیا اور اس نے مصطفیٰ کو جو ہے قتل کر دیا، اور پھر مراد نے ٹیک اوور کر لیا اور خلیفہ بن گیا. اب مراد فور ہے یہ، کیونکہ پہلے 3 مراد آ چکے ہیں، اور یہ احمد کا بیٹا ہے. اب یاد ہوگا کہ احمد نے تو اپنے بھائی کو لے آیا تھا،
پھر عثمان آ گیا تھا. اب یہ احمد کا بیٹا مراد آیا جس نے تقریباً 17 سال حکومت کی. اس وقت تقریباً 1639 میں یہ جو ترکی کی خلافت تھی، آپ دیکھیے کہ یہ استنبول ہے، اور یہ سارے یورپ میں قبضہ کر لیا، یورپ کے نارتھ میں بھی چلے گئے ہیں. آپ کے یہ سارے جزیرے ان کے ہاتھ میں ہیں. تو کافی اچھی بڑی حکومت ابھی بھی قائم تھی. لیکن بہرحال تھوڑا تھوڑا اب ایران سے گڑبڑ چلنی، تو ایران اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. لیکن یہ کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ایجپٹ اور یہ سب چیزیں ابھی ان کے ہاتھ میں ہیں. اچھا، یہ بھی صرف 12 سال کا تھا جب اس کو حکومت ملی، اور چونکہ یہ اس کی ینگ ایج تھی، تو اگین اس کی مدر جس کا نام تھا سلطان ماہ پیکر، اس نے جو ہے گورننس سنبھال لی تھی. یعنی کہ سمبولکلی مراد تھا، لیکن اس کی والدہ ان چیزوں کو چلا لی تھی. اور بہت ہی کیوٹک ٹائم تھا. ایران جو ہے وہ مسلسل اپنے بارڈرز پہ جیت رہا تھا، بلکہ اب ان کی ٹیریٹوریز میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت سی ریبیلینز تھی جو چاروں طرف سے، اور جو جینیسری کمانڈرز تھے پاس، ان کی طرف سے بھی ریبیلینز تھی. اور پھر چھوٹے چھوٹے ایریاز میں جہاں پہ بھی، خاص طور سے اب یورپ کے ایریاز میں، جب رومنز یا رومن کرسچن جو ہیں وہ اپنی لینڈ کو واپس لینے کے لیے فائٹ کر رہے تھے، تو اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی اب ہم سے کھونا شروع ہو گئیں، اور وہاں پہ انڈیپینڈنس لوگوں نے اپنی اپنی ڈکلیئر کرنی شروع کر دی. اب اس میں جو ہمارے مین لاسز ہوئے وہ آپ سمجھیں، لیبنان، ایجپٹ، الجیریا، ٹیونس، ٹرپلی یعنی لیبیا، اور ادر ایریاز جو تھے، وہ انہوں نے اپنی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی تھی کہ اب وہ بیسیکلی وہ خود مختار ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو خلافت ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑتے. تو یہ اب ایک بہت بڑی پرابلم تھی. اتنی بڑی امپائر کو اچانک سے چاروں طرف سے یہ مشکلات آنا شروع ہوئیں. لیکن یہ کہ مراد فور بہت بہادر تھا اور بہت دیندار تھا. اس کی والدہ نے اس کی مدد کی ریبیلینز میں اور ان چیزوں میں، اور تقریباً 9 سال تک جب اس کی عمر کو تھوڑی بہتر ہو گئی، میچور ہو گیا، پھر اس نے ٹیک اوور کیا، اور پھر گورنمنٹ میں کچھ آرڈرز آنا شروع ہوئے. یعنی اس نے دوبارہ سے ری آرگنائز کی ان چیزوں کو. اچھا، یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ ایک دفعہ جب وہ خلیفہ بن گیا، تو وہ اپنی ٹریجری میں داخل ہوا، جو ایک بہت بڑے بڑے ایریاز ہوتے تھے جہاں پہ ان کا سونا چاندی اور جو بھی ویلتھ ہوتی تھی وہ ان کی ٹریجری میں رکھی ہوتی تھی، اس کو استعمال کرتے تھے. لیکن وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی کم چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ جو ہے وہ یہ ساری ویلتھ انہی لوگوں سے چھین کر واپس لائے گا جن لوگوں نے اس کو چرایا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کرپشن شروع ہو چکی تھی. ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے کام کے لیے پیسہ لیتے تھے، لیکن بہت زیادہ لے لیتے تھے، تو اس وجہ سے ٹریجری نیچے جا رہی تھی، حکومت کا بالکل بیڑا غرق ہو رہا تھا. اور پھر اس نے کچھ اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی اور آٹومن امپائر کو تھوڑی سی ڈگنیٹی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ زیادہ دن چلی نہیں. اور اس نے بہت سے کچھ اچھے ایکشنز بھی لیے تھے، جو کہ لگ رہا تھا کہ عثمانیہ خلافت کا ریوائول ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے واقعی ایک ریوائول ہو سکتا. تو یہ دور تھوڑا سا اسموتھ رہا، لیکن ڈکلائن جو ہے آہستہ آہستہ کنٹینیو رہا. ڈکلائن کا مین مراد ڈکلائن سے یہ ہے کہ چاروں طرف کے جو بارڈرز تھے، جو ایک زمانے میں سلطان سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے زمانے میں جو بہت زیادہ پھیل گئے تھے اپنے میکسیمم اس پہ، اب وہ تھوڑا کم ہونا شروع کر دیے تھے. تو 17 سال تک اس نے حکومت کی، اور پھر نیچرل کازز کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. اور اب جو ہے جانیسریز پھر دوبارہ سے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ آ گئے. اچھا، اب یہاں سے ایک خاص قسم کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے. میجر ڈکلائن فیز جو ہے وہ 1440 سے تقریباً 1757 تک، تقریباً 100 سال، 100 کے تھوڑا سا اوپر سال چاہیے، یہ ڈکلائن تھا اور بہت انسٹیبلٹی تھی. اس دوران میں اب جو یہ باقی خلفاء آ رہے ہیں نا، اس دوران کے تو ابراہیم یہ احمد کا دوسرا بیٹا تھا. اس سے پہلے احمد کا پہلا بیٹا آیا تھا مراد فور. ابھی اس نے تقریباً ابراہیم نے 8 سال حکومت کی. تو یہ بھی پچھلے تقریباً 8 سال سے جیل میں تھا، کیونکہ اس کا بھائی پہلے وہ تھا، احمد کا دوسرا بیٹا تھا، تو ظاہر ہے بھائی تھا تو یہ بھی جیل میں تھا. تو اس نے اس کے اندر جو گورننس کی ایبلٹی تھی وہ سب ختم ہو جاتی جب آدمی سوشلائز نہیں کر سکے، کسی سے مل نہیں سکے، حالات حاضرہ کے اوپر اس کی نظر نہ ہو، اور اس کو فزیکلی اس کو وہ ٹریننگ اور جنگوں میں جانے کی اجازت نہ ہو، تو وہ تمام چیزیں پھر بالکل پیسو ہو جاتی ہیں. تو یہی حال ہوا.
اور وہ بہت زیادہ اچھا ایڈمنسٹریٹر اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکا اور اکانومی کو بھی کنٹرول نہ کر سکا. پھر اس نے سوچا کہ جب یہی ہے تو پھر اس نے بہت ہی بے دردی سے خزانہ لٹانا اس نے بھی شروع کر دیا. اپنے آپ کو پھر پینے پلانے لگا، عورتوں کے شوق میں پھنس گیا اور اپنی زندگی کو بہت ہی عیاشانہ بنا لی. اور پھر ظاہر سی بات ہے جو فوجی تھے جو بارڈرز پہ لڑتے تھے اور جو جنرل پبلک تھی وہ بہت زیادہ اس چیز سے ناراض ہو گئی. تو لوگوں نے مل کے اس کو جو ہے اس کے محل پہ حملہ کیا اور اس کو معزول کر دیا، اس کو گرفتار کر لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو نمبر تھا وہ سمجھیے 7 سال کا محمد تھا. یہ بھی محمد سمجھے 7 سال کا تھا، اس کو بنا دیا خلیفہ. اب 7 سال کا بچہ کیا حکومت کرے گا؟ تو وہی ہوا کہ والدہ اور دادی اور جو لوگ ہوتے تھے انہیں نے تھوڑا سا اس کو چیزیں آگے چلایا. اور پھر اس دوران یہ ہوا کہ جب ابراہیم کو تو انہوں نے ڈپوز کر دیا تھا، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ ابراہیم کے ابھی بھی لائلسٹ جو ہیں موجود ہیں فوج میں بھی اور حکومت میں بھی. تو ان کو یہ شک ہوا، یعنی جو لوگ ابراہیم کو اتار کے لے کر آئے تھے تو ان کو شک ہوا کہ محمد کو جو لے کر آئے تھے کہ کہیں ابراہیم دوبارہ سے نہ آ جائے. تو انہوں نے جیل میں جا کے اور ابراہیم کو قتل کر دیا کہ کوئی اس کے بعد کوئی پاسبلٹی ہی نہ رہے کہ کسی لحاظ سے وہ رہے. تو اب یہ محمد 4 کا وقت آیا، اس نے تقریباً 39 سال حکومت کی. اور یہ بھی احمد کا ہی بیٹا تھا، یعنی محمد 4. اچھا، اس کی جو یہ جو محمد 4 ہے یہ تقریباً سیکنڈ لانگسٹ حکومت تھی اس کی. سب سے زیادہ غالباً سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی تھی 49 ایئرز غالباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے. لیکن یہ کہ تو یہ 7 سال کی عمر میں آیا. اس کی جو والدہ تھی یعنی ابراہیم کی ماں، وہ اس گورننس کی چیزیں دیکھتی تھیں، حکومت کی چیزیں دیکھتی تھیں. لیکن ہوا یہ کہ اب آپس میں اس کی والدہ اور اس کی سمجھیں اس کے جو یعنی دادی سمجھ لیجئے، سوری، ڈیو ٹو ہز ینگ ہز مدر اینڈ ابراہیمز مدر، ہاں اس کی والدہ اور ابراہیم کی والدہ جو پہلے تھا وہ ان لوگوں نے آپس میں سمجھے حکومت چلاتی تھی. اب ان کے آپس کے اختلافات ہو گئے. تو جب آپس کے اختلافات ہوئے تو وہ ایک کیاس ہو گیا محل کے اندر. اور پھر ایک اچھا اس کا ایک واقعہ ہے جو بہت کم تاریخ میں آتا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تو بیسیکلی جو حرم تھا یعنی کہ جہاں پہ خواتین رہتی تھیں تو حرم میں اب تھوڑا سی چپخلش ہو گئی. دو عورتوں میں چپخلش ہو گئی اور وہ دو عورتیں جو دونوں حکومت، کیونکہ 7 سال کا بچہ تھا، وہ دونوں حکومت کے لیے کام کر رہی تھیں یعنی چلا رہی تھیں. پھر ان میں آپس میں اختلافات ہو گئے. تو اسی زمانے میں ایک پرائم منسٹر جس کو یہ صدر اعظم کہتے تھے، یعنی ہمارے زمانے میں جیسے پریزیڈنٹ ہوتا ہے پھر اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو اس زمانے میں خلیفہ ہوتا تھا. تو جو اس کا نیکسٹ ہوتا تھا یعنی کہ رائٹ ہینڈ ہوتا تھا اس کو صدر اعظم بولتے تھے. تو لیکن میں نے یہاں پہ پرائم منسٹر ہی لکھا ہے، تو وہ بیسیکلی پرائم منسٹر والا ہی رول ہوتا تھا. تو اس وقت پرائم منسٹر ایک تھا محمد کوپریلی جو کہ اوریجنلی البینیا کا تھا. اور لیکن یہ کہ وہ غریب تھا تو اس نے بہت شوق تھا اس کو، تو اس نے آگے بڑھا، بہت محنتی تھا. تو وہ آ کے آٹومن امپائر کے باورچی خانے میں وہ ایک شیف بن گیا، یعنی کہ وہ ان کے لیے کھانا وانا پکانے لگا. لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ آہستہ آہستہ وہ بڑھ کے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کو پھر وہاں سے ہیڈ شیف بن گیا. پھر اس کو نکال کے حکومت میں لے آیا. حکومت میں آنے کے بعد اس کی جو ذمہ داریاں اور تھیں اس کو یہ تک تھی کہ پھر اس کو دمشق، لیبیا اور جروسلم یعنی فلسطین کے علاقوں میں اس کو ایز اے ولی بنا کے بھیج دیا گیا کہ وہ انچارج لائک ایز اے گورنر. تو وہ بہت زیادہ لوئل تھا عثمانیہ خلافت کا. اور اس کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس دور میں بھی کیونکہ کیوس تھا. خواتین میں لڑائی ہو رہی تھی، جینیسریز جو ہے مختلف علاقوں میں اپنا ہولڈ کیے ہوئے تھے. لیکن یہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا لیکن بہت زیادہ آئرن ہینڈ کے ساتھ اس نے چیزوں کو ڈیل کیا. اور چونکہ ابھی محمد بہت چھوٹا تھا اس وجہ سے ہی واز ایبل ٹو رن دا کنٹری وداؤٹ اینی ایشوز. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ اگر کسی نے کوئی ریبیلین کیا تو اس نے امیجیٹلی اس کو قتل کروا دیا تاکہ اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. اسی زمانے میں ایک درویشی گروپ بھی نکلا جو درویشی گروپ نے اس کے خلاف جو ہے محمد کے خلاف انہوں نے سوچا بچہ ہے اس کے خلاف ابھی ہو سکتا ہے. تو اللہ عالم ان کا کیا موقف تھا یا کیا موٹو تھا. لیکن بہرحال وہ درویشی گروپ تھا، اس میں سے بھی کچھ لوگوں نے جب بغاوت کی تو پھر اس نے بغیر ویٹ کیے ان سب کو قتل کروا دیا.
تو اور ظاہر پتہ ہے جب ایک آئرن ہینڈ سے لوگ کوئی حکومت ڈیل کرنا شروع کرتی ہے تو ایک بیسک امن امن آ جاتا ہے، ایک پیسفل معاشرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سوچتے ہیں ہاں بھائی کوئی حکومت کرنے والا ہے، باقی کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں جو بدماش ہوتے ہیں، باقی لوگ کہتے ہیں بھائی سکون سے زندگی گزر رہی ہے. اپنا 5 سال میں اس نے بیسیکلی ایک پیس لے کے آ گیا تھا. اس کا انتقال 1663 میں ہوا. یاد رکھیں اس کا نام تھا محمد کوپریلی. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ وہ اتنا لوئل تھا کہ جب وہ انتقال اس کا ہو رہا تھا تو اس نے محمد کی والدہ سے اور باقی لوگوں سے جو حکومت میں تھے اس نے 4 وعدے لیے. اور یہ وعدے تاریخ میں بڑے مشہور ہیں. اس نے 4 وعدے لیے کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری حکومتیں ڈکلائن میں چلی جاتی ہیں. پہلا وعدہ یہ تھا کہ کبھی بھی حکومتی معاملات میں عورتوں سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی وہ دیکھ چکا تھا کہ 2 عورتیں لڑ رہی تھیں. تو اس نے کہا کوئی بھی حکومتی معاملات ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، دادی ہو، کوئی بھی ہو، تو حرم سے جو ہے کوئی سجیشنز نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو اس کو مانا نہیں جائے گا. تو اب اس نے وہ بھی دیکھا تھا کہ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ جب اپنے وائف کے ساتھ، حرم سلطان کے ساتھ عشق میں پڑ گیا تھا، تو وہ بھی ریزن تھا کہ ایک عورت کی وجہ سے پوری سلطنت تباہ ہو گئی تھی. اسی طرح سے اب جو حرم کے خواتین تھیں ان کی وجہ سے چیزیں خراب ہونی تھی. تو بہرحال اس نے ایک وعدہ تو یہ لیا کہ کوئی عورت کی کوئی سجیشن نہیں مانی جائے گی اور اس کو نہیں سنا جائے گا حکومتی معاملات میں. پھر اس نے کہا کہ کسی بھی حکومت میں کسی کو بھی بہت زیادہ امیر نہیں ہونے دیا جائے گا. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ بزنس شروع کرتے ہیں، پھر جاگیریں خریدتے ہیں اور جاگیر پہ جاگیر، جاگیر پہ جاگیر، اور پھر وہ اتنے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں کہ وہ حکومت کو فائنینشلی چیلنج کرنے لگتے ہیں. اور یہی چیز آپ سوچ لیجئے ہمارے پاکستان میں ہے یا انڈیا میں بھی، پوری دنیا میں ہے کہ حکومت سے زیادہ امیر عوام ہو جاتی ہے، تو پھر عوام جب حکومت فائنینشلی پریشان ہوتی ہے تو پھر عوام میں جو یا سیاسی امیر لوگ جو ہے خریدنا شروع کر دیتے ہیں، غریبوں کے ووٹ خریدتے ہیں اور امیروں کو جو ہے لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، یعنی جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. تو 2 چیزیں ہو گئی. پھر اس نے کہا تھا کہ ٹریجری کو ہمیشہ فل رکھیں گے، یعنی کہ اس کو اب یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے سمجھیں آئیڈیا تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو امیہ خلافت میں عمر بن عبدالعزیز جو بہترین پورے امیہ خلافت میں سب سے بہترین خلیفہ گزرے ہیں، ان کا یہ تھا کہ جو جو ٹریجری ہے، جو سمجھے حکومت کی، وہ اس کو ہر وقت لوگوں میں یعنی کہ بہت کم اس کے اندر پیسہ رکھیں گے، ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیں گے، عوام کو، غریب عوام میں ڈیوائڈ کر دیں گے. لیکن وہ حالات ڈفرینٹ تھے، حکومتیں ابھی اتنی نہیں بڑی ہوئی تھیں، اب حالات ڈفرینٹ ہیں، اب ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں، اب میں بھی کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور غریبوں کو پیسہ ویسے بھی نہیں ملتا، ٹریجری سے جو ہے کرپٹ لوگ پیسہ نکالتے ہیں اور پھر غریبوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. تو بہرحال اس کا تیسرا جو وعدہ لیا اس نے وہ یہ تھا کہ ٹریجری کو ہر وقت آپ فل رکھیں گے. اور پھر اس نے کہا کہ سلطان جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے شوڈ آلویز اسٹے آن ہارس بیک، یعنی وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا رہے گا، یعنی کہ وہ مزے نہیں کرے گا اپنے محل میں، بلکہ وہ جنگیں لڑتا رہے گا، اپنے بارڈرز کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہے گا، اور ایک ایکٹیو سلطان ہوگا رادر دین جس طرح سے ابھی اس نے دیکھ لیا تھا. تو اگر آپ یہ محمد کوپریلی کی یہ 4 چیزیں دیکھیں نا، تو ابھی تک، اب ہم 1648 میں داخل ہو چکے ہیں اور 1299 میں عثمانیہ خلافت شروع ہوئی تھی، تو تقریباً 200-300 سال میں جو پرابلمز آئی تھی اس کو اس نے سمرائز کر کے ان 4 وعدوں میں کر لیا کہ اگر تم لوگ یہ کرو گے تو پھر تم سے نہ حکومت کبھی جائے گی اور ہمیشہ حکومت طاقتور رہے گی. تو آئی تھاٹ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو تاریخ کے لحاظ سے پتہ ہونا چاہیے. اچھا، جب محمد کوپریلی کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا پرائم منسٹر بن گیا، اور اس کا نام احمد کوپریلی تھا، لیکن وہ بھی اسی کی طرح تھا، باپ کی طرح تھا، اور اس نے بھی پھر آگے آنے والوں کی بہت مدد کی. اب محمد جو ہے وہ تقریباً 20 سال کا ہو چکا تھا، 7 سال کی حکومت میں اس نے حکومت لی تھی، اور اب وہ جو ہے گورننس کے قابل ہو گیا تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے احمد کوپریلی کو، چونکہ محمد کوپریلی نے اس کی بہت مدد کی تھی بچپن میں، تو اس نے کیا کیا کہ کوپریلی کو، اور اس نے حکومت کے زیادہ تر چیزیں حکومت چلانے کے لیے احمد کوپریلی کو دے دی، اور وہ خود آرام سے پیلس میں ریسٹ کرنے لگا. تو پہلے 8 سال there were serious chaos in the palace، جس طرح ہم نے ڈسکس کر لیا، اسٹریٹ کے اوپر پرابلم شروع ہو گئی تھی. آرمی واز ڈیوائڈڈ انٹو 2 فیکشن، اور پھر آرمی میں بھی کیا تھا کہ جس طرح یہ جو 2 عورتیں لڑ رہی تھی نا، ان کے سپورٹ میں آدھی آدھی آرمی بھی تھی. تو یعنی کہ پورے کے پوری سلطنت جو ہے وہ 2 حصوں میں خدا نخواستہ ڈیوائڈ ہونے والی تھی، کہ محمد کوپریلی نے آ کے سنبھالا اور پھر احمد کوپریلی نے اس سے آگے چلا گیا.
अच्छा, फिर क्या हुआ कि केओस हरम में जब बढ़ा तो उसके बाद उसको खत्म करने के लिए इब्राहिम की जो वालदा थी सुल्ताना, उनको फिर कत्ल कर दिया गया, और जिससे फिर एक अमन अमान आ गया। तो इसने 39 इयर्स रूल किया। उसने इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की, मिलिट्री प्रोग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उसके भाइयों ने उसके खिलाफ जो है उसके हमला किया उसके खिलाफ, और खिलाफत से हटा के फिर वो खुद आ गए। तो उसके बाद फिर सुलेमान टू आया। अब ये सन ऑफ इब्राहिम है। अभी तक जो समझे महमद फोर जो था वो था, अब सन इब्राहिम का दूसरा बेटा सुलेमान दोम आ गया, जिसने फिर 4 साल हुकूमत की। अ, महमद फोर के बाद जब उसने कू करके आया तो फाइनेंशियल और मिलिट्री प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे, वो बढ़ते चले गए। उसने सिर्फ 4 साल हुकूमत की। अ, बहुत से दूसरे लैंड्स पे कब्जे होने लगे, और फिर फाइनली वो किसी कोई हादसा हुआ जिससे उसको कोमा में चला गया, और फिर वो उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका भाई अहमद टू आया। तो मैं ये चीजें थोड़ा सा इसलिए फास्ट लेके चल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जो मेजर इवेंट जहाँ नहीं हुए उनको फिर हम थोड़ा ब्रीफली स्टडी करेंगे, और जहाँ कोई मेजर इवेंट्स हुए होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब जब अहमद टू आया तो इस वक्त जो जो उस्मानिया सल्तनत की हालत थी वो अब ये हो चुकी थी। अब देखें, यहाँ से थोड़े से टेरिटोरीज लूज कर चुके थे, यहाँ पे अब लूज कर रहे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता। ईरान ने भी अपनी चीजें बढ़ा दी हैं। सेंट्रल एशिया की तरफ से आपकी चीजें कम होती चली जा रही हैं। तो बहरहाल ये थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन स्टिल अभी भी इतनी है कि इसके ऊपर हुकूमत की जा सकती थी, और मुसलमानों को एक खलीफा के तौर पे लोग मिल सकते थे। सुलेमान टू का जब इंतकाल हुआ तो उसका भाई अहमद टू खलीफा बन गया। उसने 4 साल हुकूमत की, लेकिन प्रॉब्लम्स चलते रहे। फिर इस जमाने में वो ऑस्ट्रिया से उनकी जंगें शुरू हुई, और फिर उन्होंने बहुत सी टेरिटोरीज लूज कर दी। फिर जो है वो जो बहुत कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई, यानी जब ये लोग जीतते थे किसी नई जगह पे कब्जा करते थे तो वहां से माल गनीमत आता था, और फिर गुलाम आते थे, और फिर बहुत पैसा कौड़ी आता था। उस जमाने में जंगों में लोग सोना लेके चलते थे, क्योंकि बाद औक़ात उनको निगोशिएशंस करनी होती थी, ट्रेड करनी होती, तो वो सोने के सारे बॉक्सेस जो हैं फिर इन लोगों को मिल जाते थे। तो उस लिहाज से इनकी काफ़ी इकोनॉमी उसी बेसिस पे चलती थी, लेकिन कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नीचे चलती चली गई, और फिर उसके लिहाज से फिर हुकूमत को प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक और प्रॉब्लम हुई जो इस दौर में, ये कि उस जमाने में कोई वबा फैल गई थी, कहत आ गया, और फिर कुछ जलजले आए ऐसे मेन इलाकों में, जिसकी वजह से जो रही सही थोड़ी सी चीजें थी वो भी बहुत ज्यादा वीक हो गई। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह ताला जो अगले वीक में हम उस्मानिया खिलाफत को कंटिन्यू करेंगे। आज जो है वो थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि आज इंशाल्लाह आप लोग प्लीज़, जितने लोग हैं प्लीज़ स्टे कीजिएगा, इसलिए कि मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहम्मद ताहिर उस्मानी, वो कैलिफोर्निया में मुकीम है। तो वो इंशाल्लाह थोड़ा सा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अरबिक लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा हमें उसकी अहमियत का भी बताएं, और थोड़ी सी डिटेल बताएं। तो इंशाल्लाह ये क्लास हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर हम ताहिर भाई का सेशन करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।